अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू खान साहब का वर्कर कन्वेंशन से खिताब, और जो सबसे बड़ी खबर है कि खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट मतलब फ़ौज के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं सुलह कराने के लिए। जो मैदान में लोग आए हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा, आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। और फिर खान साहब के बारे में जो फॉरेन फंडिंग केस है और फिर टेरियान वाइट है, उसके हवाले से बड़ी खबरें इस वक्त गर्म हैं कि खान साहब की अमानत, सदाकत, दयानत पर सवालात उठाए जाएंगे। फिर खान साहब ने जो क्राइसिस है पंजाब में, और हाई कोर्ट लाहौर ने फैसला दे रखा है कि कल ओथ उठवाना है किसी सूरत में भी गवर्नर ने हमजा शहबाज से नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर। मगर खान साहब इस क्राइसिस को और गहरा करना चाहते हैं, तो हम इन सब पे बात करेंगे। मगर उससे पहले एक लोकल खबर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़दीक। हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, पीटीआई के पुराने बुनियादी कारकुनों में से मैं समझता हूँ, और शौकत खानम के यहाँ फडेनिक डिनर के मुंतज़िम आला हैं अमेरिका में, कहना चाहिए। पीटीआई एलएलसी और शौकत खानम एलएलसी के सदर भी रह चुके हैं, पीटीआई भी रन कर चुके हैं। सज्जाद बरकी ह्यूस्टन से ताल्लुक़ है, और पिछले दिनों जब खान साहब की हुकूमत अभी जाने के तहरीक अदम एतमाद का कहीं ज़िक्र अभी शुरू हो रहा था, तो उन्हें मुशीर सयाहत वफाकी वज़ीर के ओहदे के बराबर बनाने की गुफ्तगू हो रही थी। और जो मेरी इत्तलात हैं, खान साहब ने उनसे कह दिया था कि मैंने तुम्हारा कर दिया है, और प्रिंसिपल आज़म जो है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म, उनके पास तुम्हारा नोटिफिकेशन है। मगर वो नोटिफिकेशन कभी जारी नहीं हुआ, और सज्जाद बरकी की मौजूदगी में कोई जमील साहब है, उन्हें ये ओहदा दे दिया गया। पहले मुख्तसरन ये बता दूं मैं आपको कि ह्यूस्टन में या नॉर्थ अमेरिका में कहना चाहिए, सज्जाद बरकी एक बहुत बड़ा नाम है कम्युनिटी के आस्पेक्ट में, और सोशो पॉलिटिकल आस्पेक्ट में कहना चाहिए। कम्युनिटी उन्हें कम से कम 30 साल से जानती है, और शौकत खानम के लिए उन्होंने कम से कम गुज़िश्ता 25-30 साल में कहना चाहिए कि 25 से 20 मिलियन डॉलर के तो फंड रेजिंग किए होंगे। हर साल 1 मिलियन डॉलर तो करके देते हैं, और खान साहब के नाम के दीवाने हैं। खान साहब के यहाँ होस्ट भी हैं ह्यूस्टन में और अमेरिका में, बल्कि कहना चाहिए। मगर उनके ही शहर से नदीम बाबर वज़ीर पेट्रोलियम बनाए गए। मालूम कर लें लोग अपने तौर पे कि सज्जाद बरकी कंपेयर टू नदीम बाबर क्या फ़र्क है, और नदीम बाबर की क्या कुर्बानियाँ हैं पीटीआई के लिए, कोई नहीं जानता। इसका जवाब नदीम बाबर के पास भी नहीं होगा, इसका जवाब सज्जाद बरकी के पास भी नहीं है, और इसका जवाब खान साहब के पास भी नहीं है। मगर वो वज़ीर बनाए गए क्योंकि वो दौलतमंद थे, और खान साहब दौलतमंदों को बहुत करीब रखते हैं। काश ये सज्जाद बरकी जैसे लोग समझें, वो सज्जाद बरकी जो 45 साल से अमेरिका में रहते हैं, और खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। अगर सज्जाद बरकी जैसे लोग जो उनके करीब हैं, जो उनसे गुफ्तगू कर लेते रोज़ की बुनियाद पर, उन्हें ये तो समझा सकते हैं कि खान साहब बात को अपने अंदर तक रखिए, अपनी जोग्राफिया में रखिए, बाहर ना निकालिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी या आपके डोनर भी हैं, या आपसे मोहब्बत भी करते हैं, और ये सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है उसमें आपका बहुत बड़ा साथ दे रहे हैं। इनकी ज़िंदगी अजीरन ना करें तो बेहतर है, और इन्हें मशकूक ना बनाएं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप तो ब्रिज बन सकते थे मगरिब के दरमियान, अमेरिका के दरमियान, पाकिस्तान के दरमियान, मगर आप रियासत मदीना लेके निकल पड़े। मैं अब भी कहूँगा सज्जाद बरकी से, आपको ख़बर देने से पहले, कि खान साहब को समझाएं, उन्हें बताएं कि खान साहब वेस्टर्न वर्ल्ड से लड़ाई लड़के आपको कुछ नहीं मिलना, कि आपकी इंपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट, आपका कल्चर, आपका फूड से लेकर आपके कोई 5-6 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, 30 बिलियन डॉलर, वो अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड या उनके अलाई से आते हैं, चाइना से नहीं आते। काश ऐसा हो। तो बहरहाल खबर यह है कि सज्जाद बरकी को वोकल पर्सन बनाकर नॉर्थ अमेरिका का भेजा जा रहा है, और वो 1 तारीख को सुनते हैं यहाँ अराइव करेंगे। वोकल पर्सन क्या क्या करेगा? मेजर काम तो यही है कि अमेरिकन
پالیٹیشین سے ملے، خان صاحب کو اور ان کے درمیان کوارڈینیشن کروائے کہ اس مسئلے کو حل ختم کروایا جائے. امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کی پالیٹکس کو فرق پڑتا ہے، پاکستان کو فرق پڑتا ہے، اور یہاں رہنے والی کمیونٹی کو فرق پڑتا ہے. یہ سجاد برقی جیسے لوگوں کو سوچنا ہوگا. بتانے کو تو یہاں بہت کچھ ہے کہ فرینڈز آف کراچی جو آج کل بابر غوری جہاں بہت ایکٹیو ہے، سابق وفاقی وزیر شپنگ اینڈ کارپوریشن جو بھی ہے، اس میں ابھی پچھلے دنوں بہت بڑی سحری کی، جہاں کونسل جنرل بھی آئے ہوئے تھے، ابرار ہاشمی صاحب رات گئے، کوئی 400-500 لوگ جمع تھے. یہ شہر بڑا انوکھا شہر ہے. ہیوسٹن جو ہے، آبادی نیو یارک اس کی سراؤنڈنگ سے کم ہے، مگر اس کی افطار پارٹیاں، اس کی سحریاں، اور اس کے جگہ جگہ لوگوں کے جمگھٹے کہنا چاہیے پاکستانیوں کے. کہیں بلیئرڈ کھیلی جا رہی ہے، کہیں کیرم بورڈ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں ہیں. بالکل پاکستان، کراچی، لاہور کا ماحول آپ کو ملے گا. اور یہ پہلی بار ہے کہ میں 1000 افراد کی افطار پارٹیاں دیکھ رہا ہوں، 1000 افراد کی سحریاں دیکھ رہا ہوں. تو بابر غوری ان کے دوستوں نے بڑی زبردست سحری کا انتظام کیا، جہاں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب لوگ موجود تھے. اس کی ڈیٹیل کا یہاں وقت نہیں ہے. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں اس شہر میں ہی ایک احتجاجی مظاہرہ ہونے جا رہا تھا. کچھ لوگ تو آج کہہ رہے تھے، مگر اطلاعات غلط تھیں، وہ شاید 30 تاریخ کو ہونا تھا. یہاں کی مقامی پی ٹی آئی کرنا چاہتی تھی، مگر افطاری کے پیسے نہیں مل سکے. جس سے افطاری کے پیسے مانگے اس نے پاکستان فون کر دیا کہ بھائی یہ آپ لوگ کروا رہے ہیں. ان کا نہیں، ہم تو نہیں کروا رہے. تو اس نے افطاری کے پیسے دینے سے انکار کر دیا. جب پیسے دینے سے انکار کیا تو افطاری کے موقع پہ احتجاج ٹال دیا گیا، اور 7 مئی کو اب سنتے ہیں کہ وہ رکھا گیا ہے کہ یہاں مظاہرہ ہوگا. دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہوگا. اصل مظاہرہ تو واشنگٹن میں ہمارے بشیر جانی، ہمارے دوست، وائٹ ہاؤس کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں انہوں نے جی کریکشن کی ہے پچھلی میری گفتگو کی کہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، ہم شہباز شریف حکومت کے خلاف کر رہے ہیں کہ اس نے زیادتی کی ہے. تو خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور جانی بشیر اور پی ٹی آئی یو ایس اے کچھ کہہ رہی ہے. مگر یو ایس اے کو کہنا غلط ہے، کہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنی درمیان بھی کافی اختلافات ہیں اس حوالے سے. جیسے خان صاحب کی پارٹی میں، مین پارٹی میں پاکستان میں رف پڑ چکی ہے فوج کے خلاف مہم چلانے پر، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کاسٹ کرے گا خان صاحب کو، کیونکہ اس کی مذمت نہیں کی خان صاحب نے. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر مذمت نہیں کی. اور سوشل میڈیا پر جو لوگ ان کے کام کر رہے ہیں انہیں وہ اپنا جنگجو بھی کہتے ہیں. اور سب کو پتہ ہے، کیا کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس پروف موجود ہیں، وہ لوگوں کے نام موجود ہیں، مگر وہ پیشنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب آپ کہاں تک جائیں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے. اور خان صاحب واضح اشارے کرتے رہے نا، کہ کبھی کہتے ہیں میں تو چاہتا تھا کہ کرپشن ختم ہو، مگر جن کے ہاتھ میں اختیار تھا، طاقت تھی، وہ تو کہتے تھے کہ کرپشن تو ہوتی ہے، سب جگہ ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ غلطی کی ہے مجھے نکالنے کی، وہ غلطی سدھار لیں دوبارہ الیکشن کروا کے. اب ان کے درمیان صلح کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. ایک طرف تو ٹرین چلائے جا رہے ہیں. دیکھیں ٹرین، ٹویٹر کہتا ہے کہ اس کی تاریخ میں امپورٹڈ حکومت نامنظور سے بڑا ٹرین نہیں چلا. 1,65,000 کے جلسے سے خان صاحب نے ورچوئل خطاب کیا، which has never happened before. تو خان صاحب چھائے ہوئے تو ہیں دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں، اور کہتے ہیں کہ اس میں یورپ، امریکہ کے پاکستانیوں کا، آسٹریلیا، کینیڈا کے پاکستانیوں کا بہت بڑا شیئر ہے، کیونکہ انہیں آزادی کا بڑا احساس ہے نا، کہ ہمیں تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہاں سے بیٹھ کے خواتین بھی باجوہ صاحب کو گالیاں دے رہی ہیں. جبکہ شرم آنی چاہیے ایسی حرکتیں ہمیں کرتے ہوئے، کہ ہم امریکہ کے بھی خلاف ہیں، ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کے، اپنے ملک کے بھی خلاف ہیں. کہیں تو کھڑے ہوں، کسی جگہ تو کھڑے ہوں، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تو کسی اور کا نہیں بنتا اپنا تو بن. یہ اپنے بھی نہیں بنتے. تو جناب ایک طرف وہ خوفناک ناراضگیاں ہیں کہ ٹرین چل رہے ہیں، فوج کو گندا کیا جا رہا ہے، بھارت میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی سے قریب
کہ خان صاحب اس فوج کو لمبا لیٹ پر ڈال کے چھوڑیں گے، وہ فوج جو انہیں کندھے پہ بٹھا کر لائی تھی. میں نے کل کہا تھا نا کہ 74 سال لگائے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ شہرت کمانے کے لیے. ایک انتخابات، کہتے ہیں نا کہ ایک مچھر، یاد ہے نا وہ ڈائلاگ؟ تو ایک انتخابات نے سب کچھ کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ دولہا بنا کے لائے کہ پلٹے تھے تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف. کیا ہے وہ شعر؟ پلٹے جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو باجوہ صاحب، اسٹیبلشمنٹ، سب کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. اب جناب خبر یہ ہے کہ جو آج رات خان صاحب کے لیے دعائے خصوصی کروائیں گے 27ویں رمضان کی، جس دن پاکستان بنا تھا، اور خان صاحب کے بقول کہ لوگ میرا شعور، میرا پیغام گلی لے کر جائیں اور بتائیں کہ غیرت، خودداری، شرم، حمیت اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے. کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو ساری عمر سے چندہ جمع کر رہا ہے. یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب کی اس تقریر کو توڑ مروڑ کر، خاص کر بڑے سیزن جرنلسٹوں نے جو کارنامہ کیا ہے، اس سے میڈیا کی پہلے بھی بڑی جو قدر ہے وہ سب کو پتہ ہے. میں نام لے کے کہتا ہوں کہ طلعت حسین نے ایک خاص پیس کاٹ کر لگایا کہ جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ خان صاحب پیغمبر اسلام سے اپنا مقابلہ کر رہے ہیں، مگر سیکوینس میں جب دیکھیں تو غلط ہے. میں یہ دونوں پیس لگا رہا ہوں، پلیز آپ دیکھیے گا. اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے. جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کے گئے تھے. آپ نے بھی بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں اور اس کو کنڈیم کریں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. صحافت پہلے ہی مشکل میں ہے. کہ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے آپ لیڈرز ہو. جو لیڈر ہوتا ہے، سنیں، جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے اندر شعور پیدا کرتا ہے. اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے. جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کے گئے تھے. آپ نے بھی بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں، گلیوں میں، محلوں میں آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے. اور وہ پیغام کیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا. لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب اقبال کا انسان شاہین بن جاتا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے. جو غلام ہوتے ہیں وہ زمین پہ رینگتے ہیں. جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش کے تحت ایک تو امپورٹ. جناب تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے محترم جناب مولانا طارق جمیل جو پچھلے دنوں دعا مانگ رہے تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ امریکہ کو الزام دینا، اپنی نااہلی چھپانا، مغرب کو اور فلانے پہ الزام دینا، خان صاحب پہ تبرہ پڑ رہے تھے. جو ویڈیو دیکھا واللہ عالم بالثواب. کوارڈینیشن سوری میں روانی میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں کہ کوارڈینیشن کر رہے ہیں پی ٹی آئی، عمران خان اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہ صلح ہو جائے. وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل آرمی اسٹیبلشمنٹ کو، اور نامور سٹے باز، نامور اسٹاک کھیلنے والے جو کراچی میں اسٹاک کو ہولڈ کرتے ہیں، جن کا نام شوکت عزیز کے ساتھ، سابق پرائم منسٹر شوکت عزیز کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج بٹھا کر اربوں خربوں کمانے کا جن پہ الزام ہے، وہ خان صاحب کی طرف سے مذاکرات کر رہے ہیں. ان کا نام ہے کریم ڈیڈی، جن کے بارے میں
ہمارے سردار نصر اللہ پاکستان مسلم لیگ کونسل مسلم لیگ کے صدر جو نیویارک میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارلی 80s میں یہ شخص گرفتار تھا، یہاں جیل میں تھا ڈرگ بیچنے کے الزام میں۔ وہ خان صاحب کی طرف سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ جناب صلح صفائی ہو جائے اور دونوں سائیڈیں چپ ہو جائیں، مگر ساتھ میں بتانے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کی شرط یہ ہے صلح کی کہ اس صلح کے نتیجے میں انتخابات کا وعدہ کیا جائے کہ جلد سے جلد انتخابات ہوں گے۔ انتخابات کے لیے لوگ وہی کہتے ہیں جو یہاں آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے کہ اگلے الیکشن میں تو خان صاحب نہیں آئیں گے، جو ٹریڈیشن نہیں ہے۔ اب معاوضے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے مجھے تو نہیں لگتا۔ یہ ٹرینڈ کب تک چلیں گے، کریک ڈاؤن کب ہوگا بڑے پیمانے پر؟ کیونکہ اطلاع دینے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ سیتا وائٹ کی بیٹی ٹیرین وائٹ جو جمائمہ کے ساتھ اور اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ قادر کے کیا نام ہے قاسم کے اور جو دوسرا اس کے ساتھ رہتی ہے، اور آج کل میکسیکو سے اس کی تصویریں بھی آئی ہیں اور کھلے عام جمائمہ کہتی ہیں کہ یہ میری اسٹیپ ڈاٹر ہے، اور خان صاحب نے جسے ڈکلیئر نہیں کیا اور انکار کرتے رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کیس کھلنے جا رہا ہے دوبارہ سے کہ جناب یہ 62-63 کی سرحن خلاف ورزی ہے۔ پھر فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن ڈھیل دے رہا ہے بقول خان صاحب کے وکیل کے کہ جناب آپ ایک پارٹی کا باؤنڈ نہیں کر سکتے، اسے لمیٹڈ نہیں کر سکتے، مجھے کیس لڑنے کی تیاری کے لیے وقت چاہیے۔ انہوں نے کہا جہاں الیکشن کمشنر نے کہا جہاں 7-8 سال گئے، کتنا وقت اور چاہیے وہ بھی لے لیں۔ تو کہنے لگے عید کے بعد، انہوں نے کہا جائیے 10 مئی کو آ جائیے گا اور تیاری کر کے آئیے گا، جتنے آرگومنٹ کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، 6 مہینے چاہیے، ہم وہ بھی دیں گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب اس پہ پھنس چکے ہیں۔ اور یہ سارے جلسے جلوس ٹیکٹس، اب کہتے ہیں خان صاحب کل تقریر کرتے ہوئے کہ مجھے اسلام آباد میں 3 ملین لوگ چاہیے، 3 ملین، تاکہ وہ سیج کر دیں اسلام آباد کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا خان صاحب کے لیے 3 ملین لوگ نکلیں گے؟ کیا 3 ملین اگر نکلیں گے تو انہیں اسلام آباد پہنچنے دیا جائے گا؟ یہ سارے سوالات، ان کا جواب آنے والے دنوں میں آپ کو ملے گا۔ دیکھتے ہیں ساتھ میں ہاں جب انہوں نے کہا انور منصور نے جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس میں، انہوں نے کہا کہ جی ساتھ میں دوسری پارٹیوں کو بھی لے کر آئیں، ان پہ بھی یہی کیس ہے۔ تو الیکشن کمشنر نے وہی جواب دیا جو میں نے چند دن پہلے آپ کو یہاں بتایا تھا کہ امریکہ میں ایک بار مجھے پولیس والے نے روکا، تو میرے آگے والا اسپیڈ کر رہا تھا، میں اس کے پیچھے جا رہا تھا، اور 3-4 گاڑیاں بھی گزر گئیں مجھے کراس کر کے۔ تو جب مجھے روکا تو میں نے ان سے کہا کاپ سے کہ آفیسر اور لوگ بھی تو گئے ہیں گزر کے، تو اس نے کہا میں نے تمہیں روکا ہے، ان کو روکا ہے، تمہیں اپنا حساب دینا ہے۔ وہی سیم جواب الیکشن کمشنر نے دیا اور کہا کہ ملک میں کہیں پر 6 قتل ہوئے ہیں، پکڑا ایک قاتل گیا ہے تو وہ یہ کہنے کا رائٹ نہیں رکھتا کہ پہلے وہ 5 بھی پکڑ کے لے کر آؤ جو میرے ساتھ مزید جنہوں نے قتل کیے ہیں، تم پکڑے گئے ہو، تمہیں پہلے حساب دینا ہے، باقی سب کے ساتھ بھی انصاف ہوگا مگر it's nothing to do with you۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کی صلح ہوگی نہیں ہوگی، خان صاحب کب تک امریکہ کے مغرب کے خلاف وحشیانہ بیانات جاری کرتے رہیں گے، کب تک اپنی فوج کے خلاف ٹرینڈ چلاتے رہیں گے کہ خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کتنی نفرت پھیل رہی ہے، اس سے ریاست کی بنیادوں کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، اور حکومت بھی اندر سے بہت خوش ہے۔ اور خوش کیوں نہ ہو کہ 4 سال خان صاحب نے انہی کے ساتھ مل کر اس اپوزیشن کو ذلیل کیا تھا۔ نواز شریف کو پاسپورٹ بھی جاری ہو رہا ہے، مریم نے کیوں اپنی درخواست واپس لے لی پاسپورٹ واپس مانگنے کی میرے علم میں نہیں ہے، مگر بڑی حیران کن خبر تھی، کچھ ذرائع سے پتہ بھی چل سکتا تھا مگر فرصت نہیں ملی۔ خیر بات یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ نہیں سمجھیں گے اور خان صاحب کو سجاد برقی جیسے لوگ نہیں سمجھائیں گے کہ خان صاحب پارلیمانی جمہوریت میں
اتحادی پارٹیاں ساتھ چھوڑ جائیں تو حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، وہ کامیاب بھی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے خلاف نہیں ہوا تھا، کیونکہ آپ کو تو اتحادی اٹھا کر دیے گئے تھے، یرغمال تھے وہ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے خان صاحب کہ ایم کے ایم جو آپ کی کمپٹیٹر تھی، جس کی سیٹیں چھین کر آپ آئے تھے، انہوں نے خوش دلی سے آپ کے ساتھ اتحاد کیا تھا. یا باپ پارٹی، یہ جتنے لوگ بھی آپ کو ووٹ دے رہے تھے وہ آپ کے لوگ تھے، آپ کو پتہ تھا. پھر آپ انہیں منہ بھی نہیں لگاتے تھے، کیونکہ آپ کو تو زوم تھا، پرائڈ تھا کہ جن کے کندھوں پہ میں بیٹھ کر آیا ہوں وہ بھی انہیں بھی وہی لے کر آئے ہیں، تو مجھے ان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو خان صاحب جب وہ چلے گئے تو وہ جو زبردستی کہ آپ کے بندی بنے ہوئے تھے وہ بھی چلے گئے. جب تک آپ ان سچائیوں کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے اراؤنڈ میں رہنے والے لوگ اسد عمر، فواد چودھری، سجاد برقی اور ایکس وائی زی جتنے بھی ہیں، اب تو کہتے ہی ہیں کہ شہباز گل، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور فواد چودھری ہی رہ گئے یا سجاد برقی جیسے لوگ رہ گئے. ہاں میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ عبداللہ ریاڑ جو یہاں کے انچارج ہیں اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے، آپ یقین رکھیں اگلے چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں دوڑ جائیں گے. اور پھر سجاد برقی یہاں فل فلیش کام کریں گے، کیونکہ عبداللہ ریاڑ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ندیم بابر آئے تھے اور بہت سارے آئے تھے. پی ٹی آئی کے اپنے کارکنوں کی تو خان صاحب نے کبھی ویلیو دی نہیں. تو یہ میری پیشن گوئی ذہن میں رکھیے گا. عبداللہ ریاڑ جو ان کا اصل نام ہے عبداللہ راجپوت، یہ میرپور خاص سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی میں تھے، ان پہ بڑے ریفرنسز تھے اور ان پہ بڑے الزامات تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے حوالے سے. یہاں زرداری صاحب کے، بینظیر بھٹو کے واشنگٹن ڈی سی میں بڑے میزبان ہوا کرتے تھے. تو آج کل انہیں سنا ایک کوئی نیا عہدہ بھی پی ٹی آئی میں دیا گیا ہے، مگر وہ یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے کیونکہ وہ کسی اور کے آدمی ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ صلح ہوگی کہ نہیں ہوگی، عبداللہ ریاڑ کب جائیں گے اور سجاد برقی جیسے لوگ اس پارٹی میں رہ کے کیا رول ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ. خیر، آخر میں یہ ذکر کر دوں کہ بہت دکھ ہوا شاری بلوچ کی تصویر اس کے شوہر کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، کہ سینے میں دل بیٹھ گیا کہ ان کے 2 معصوم بچے ہیں، ایک بیٹی اور بیٹا. شوہر ڈینٹسٹ پروفیسر ہے میکران میڈیکل کالج میں، اور یہ ایم فل کر رہی تھیں، فرسٹ ایئر تھا ایجوکیشن میں. اگر ان کے شوہر بشیر، بیٹان کیا نام ہے ان کا، ہیبیٹان بشیر، اگر آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں تو ان کی انٹلیکچوئل گفتگو، ان کی آزادی کے حوالے سے ریفرنسز اور ان کے سینے کی گھٹن اگر آپ پڑھیں تو ایک دانشور آدمی لگتا ہے وہ. مگر اتنا انتہا پسندانہ خوفناک فیصلہ کہ 2 معصوم بچوں کا بھی خیال نہیں کیا. اور کہتے ہیں کہ دھماکے سے پہلے خاتون نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ اپنی سالگرہ بھی منائی. اب بتا رہے ہیں کہ ہیبیٹان بشیر صاحب جو ہیں وہ بچے لے کے ملک سے جا چکے ہیں. یہ تصویر دیکھیں اور ماتم کریں کہ معاملات کہاں تک جا چکے ہیں. یہ بلوچستان، یہ افغانستان. اللہ رحم کرے اس خطے پر، ہمارے ملک پر، ہمارے سیاستدانوں پر کہ جو جمہوریت کو تسلیم نہیں کرتے، جمہوری نارم کو نہیں مانتے اور اپنے محسنوں کو بھی ڈسنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. کاش محسن بھی سمجھ لیں کہ اب وہ دور، وہ وقت لگ چکا. اب اگر اس ریاست کا جغرافیہ، سرحدیں بچانی ہیں تو یہی رول اپنانا ہوگا جس کا وہ آج کل دعویٰ کرتے ہیں. اللہ حافظ.